बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, हुकूमत ने आज नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक अहम कदम उठाते हुए मुल्क भर से कलअदम तंजीमों के 44 अफराद को हिरासत में ले लिया है। दूसरी जानिब मुतनाज़िया बयान देने पर फयाजुल हसन चौहान साहब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हिदायत पर इस्तीफ़ा ले लिया गया है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब की ज़मानत में 11 मार्च तक तौसी कर दी है। इस समेत और भी अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक इंतहाई अहम पेशरफ्त आज हुई है, जिसमें मुल्क भर से कलअदम तंजीमों के 44 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में नेशनल एक्शन प्लान के तहत मजीद कार्रवाइयाँ होती हुई नजर आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाइयां होती नजर आ रही हैं और मजीद रहनुमाओं की गिरफ्तारी मौलाना मसूद अजहर समेत और दीगर शख्सियात जो दूसरी कलअदम जमातें हैं उनकी गिरफ्तारियां भी मुमकिन है। और ये जो आपने आखिरी सवाल किया मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अपने इंट्रो में, इस पे मैं बाद में बात करूंगा। ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में 17 मार्च की जो तारीख है वो जरदारी साहब अपने ज़हन में रखें और फरियाल तालपुर साहब 17 मार्च से पहले रेफरेंसेस और बाकी सारा मामला जो है वो तेज तर होने के इम्कानात हैं। 17 मार्च की तारीख को अपने ज़हन में रखें। 7 मार्च को ये सुप्रीम कोर्ट की जो मुद्दत है वो खत्म हो जाएगी, जो मुद्दत उन्होंने दी थी जीआईटी को और नैब को, लेकिन 17 मार्च वो आगे अपने ज़हन में 17 मार्च की तारीख रखें। 7 मार्च के बाद 10 दिन और अपने ज़हन में रखें। जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की क़यादत, फरियाल तालपुर साहिबा और अनवर मजीद और बाकी तमाम शख्सियत 17 मार्च। अच्छा, मैं अभी आता हूँ ये सिंध की सियासत में क्या हो रहा है और बाकी जो आपने बातें की, लेकिन सारा का सारा मामला तमाम का तमाम ये जो रियासत पाकिस्तान के आगे हमने किस रुख पे जाना है, क्या होना है, ये बुनियादी सवाल उसका जब तक जवाब नहीं मिलेगा और नहीं तलाश किया जाएगा और नहीं सोच विचार उस पे होगी, तो रियासत पाकिस्तान ने आगे किस मरहले पे जाना है, किस तरफ जाना है, उसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। वो ये है बुनियादी सवाल कि भारत में तो हमें समझ में आ रही है बात कि जी भारत के साथ हमारा एक 70 साल से एक हमारा पड़ोसी है, वहां पे हमारे मसाइल हैं, झगड़ा हमारा चल रहा है उनके साथ, जंगें हो चुकी हैं, ये सारा कुछ हमें बिल्कुल बात समझ में आती है। अच्छा जी, उसके बाद अफगानिस्तान के भी जो हालात हैं वो भी हमारे सामने हैं। वहां पे हम एक जाहिर है जिहाद हुआ, सोवियत यूनियन, उसके बाद 9/11, आपको सर पैर समझ आता है। मुझे जितने हमारे ज़ुमा हैं, जितने हमारे हुक्मरान हैं, ये मुझे बुनियादी सवाल का जवाब दें, बुनियादी सवाल, क्योंकि उस सवाल का जब तक जवाब या वो बात खुल के नहीं करेंगे। देखिए ना, इमरान खान साहब वजीर आजम साहब ने टीवी एंकर्स से बात की, टीवी एंकर्स ने आगे बात कर दी, ठीक है। मैं तो उस महफिल में नहीं था, मैं होता तो वजीर आजम इमरान खान साहब से एक सवाल करता, और वो सवाल ये है कि जनाबे वाला ये जरा बयान करें कि इस पूरे खेल में इजराइल कहां से आ गया जी। इस बुनियादी सवाल का जवाब मैं वजीर आजम से पूछता, और मुझे इल्म नहीं है कि वहां पर यह सवाल क्यों नहीं पूछा गया कि जनाब इजराइल कहां से आ गया बीच में। आप जो जब तक बात आप खुल के नहीं करेंगे और इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे तो आपने आगे कैसे चलना है। तो इजराइल कहां से आ गया? आपके कोई सरहद उनसे मिल रही है, आपकी कोई मईशत का उनसे टकराव हो रहा है, आप कोई हमास या हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, महमूद अब्बास तो भारत के ज्यादा करीब है। इजराइल बीच में कहां से आ गया और इजराइल कहां से प्लानिंग कर रहा है बैठ के, और क्या आपके साथ झगड़ा है? क्या कोई झगड़ा आपको बज़ाहिर नजर आता है? जो मैं बार बार बात कहता हूं कि जी इससे इस पूरे दुनिया में जो किस्सा है इंटरनेशनल अफेयर्स का आज का, उसमें आप मजहब को अलग करके आप बात आगे नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं रिलीजन आ रहा है बीच में। अब आप देख लें, अब देखें कि भारत में जो इलेक्शन हो रहा है 1 महीने के बाद, अब 1 महीने बाद वहां इलेक्शन होने जा रहा है, चलें जी
اس الیکشن میں ہمارا میڈیا بھی ڈسکس کر رہا ہے, وہاں مودی صاحب ایک بیانیہ اس وقت وہاں سیٹ ہو گیا نا, مودی صاحب دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ میں چن کے حساب لینا میری فطرت ہے, اور میں گھس کے ماروں گا, اور میں انتظار نہیں کرتا, اور یہ کر دوں گا وہ کر. اب وہ اس بیانیے پہ آ گئے ہیں. ان کی جو مخالف جماعتیں ہیں, تمام جماعتیں ان کی مخالف, اور اکثریت جو ہے ہندوستان کی آج بھی, وہ یہ انتہا پسندی کی جو سوچ ہے, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, مذہب کو مانتے ہوں, لیکن وہ اس انتہا پسندی کی سوچ کو وہ نہیں مان رہے جو کہ مودی صاحب کی سوچ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب. تو مودی صاحب کیا پاکستان سے لڑتے الیکشن میں جا رہے ہیں؟ اس بنیاد پہ وہ الیکشن لڑ, ایک مہینہ پہلے تو بیانیہ تبدیل نہیں ہو سکتا نا. ایک مہینہ پہلے وہ کیا بیانیہ تبدیل کریں گے کہ میں نے معیشت کو یہ کر دیا, میں نے کسانوں کے لیے یہ کر دیا, میں نے مزدوروں کے لیے نہیں. کیا ایک مہینے تک اسی بیانیے کے ساتھ جائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات, کیا نتن یاہو ان کا بھی الیکشن اگلے مہینے؟ تو مجھے بتائیں وہ کیا کرپشن کے الزامات, وہ بھی, یہ کیا اتفاق ہو رہا ہے کہ ان کا بھی اگلے مہینے الیکشن ہے؟ جی. افغانستان کا الیکشن بھی جو ہے وہ جولائی میں ہونے کے امکانات ہیں, جو کہ شاید پوسٹ پون ہو جائے. گلم خلیلزاد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بڑے اچھے جا رہے ہیں, وہاں پہ ہلمند میں لڑائیاں, مار کوٹائیاں, 100 سے زیادہ آدمی پتہ نہیں کتنے مر گئے ہیں وہاں. اور پومپیو جو ہے سیکرٹری پومپیو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں چکر لگاؤں اگلے چند دنوں میں اس علاقے کا. تو بات یہ ہے کہ یعنی ان کو بڑی امیدیں ہیں. جان بالٹن کہہ رہے ہیں مجھے کوئی امید نہیں ہے. مکس سگنلز آ رہے ہیں واشنگٹن سے, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بھی اگلے سال الیکشن ہے. جی. چند مہینوں کے بعد وہاں یہ بحث شروع ہو جائے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کیا دیا, کیسے. اور ایک دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں نوبل پرائز مل جائے, نوبل پرائز ملے ان کو, اور وہ امپیچمنٹ یا مواخذہ یا ایسی کچھ. اور 3 انہوں نے چیزیں سامنے ذہن میں سوچ کے رکھی ہوئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. جی. یا تو مشرق وسطیٰ میں وہ امن کرا دیں, اسرائیل اور فلسطینیوں کی 2 اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر آگے کریں. ایک شمالی کوریا کا ان کا پلان تھا جو دبردوز ہو گیا بالکل, اور ایک افغانستان سے فوجی انخلا, جس کے بعد کوئی امن ہوتا نظر نہیں آ رہا, نہ انخلا ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا چلیں جی, تو یہ 3 میں سے کوئی ایک چیز. ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلے سال الیکشن ہے, ٹھیک ہے نا, 2020 میں, اور بحث شروع ہو جائے گی چند مہینوں کے بعد کہ جی کون سے امیدوار ہیں, کون کھڑا کر رہا ہے, ریپبلکنز کون, ڈیموکریٹک, یہ شروع ہو جائے گا آخری سال ان کی جو صدارت ہے. اب بات یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کو آپ ذرا سامنے رکھیں, اور پھر ایک بنیادی سوال لوگ پوچھیں ہماری زبان سے کہ وہ اس میں اسرائیل کہاں سے آ گیا. اسرائیل کا یہ کھل کر پہلی دفعہ پاکستان نے نام لیا, اور وہ ابھی بھی کھل کے نہیں لیا. ابھی بھی وزیر اعظم صاحب نے کوئی پریس کانفرنس میں نام نہیں لیا. ابھی بھی کسی وزیر نے, کسی اور شخصیت نے پریس کانفرنس میں اس بات کا نام نہیں لیا. انہوں نے اینکرز کے ساتھ بات کی, اینکرز نے جا کے بتا دیا. کل کو کہیں گے جی ہم نے کہا تھا, نہیں کہا. بنیادی سوال کہ اسرائیل کہاں سے آ گیا. جی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل درمیان میں ہے تو پھر اور کتنے ممالک اور کتنی طاقتیں درمیان میں دنیا میں. دیکھیں نا, یہ بہت بڑی, اس کو آپ ایک معمولی سی ایک بیان نہ سمجھیں کہ اس میں اگر اسرائیل ہے تو پھر اور کون کون سے ممالک ہیں. کتنے ممالک آپ کے برادر ممالک, اسلامی ممالک ایسے ہیں جو کہ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات اس وقت ان کے موجود ہیں. اور پھر یعنی یہ تو بہت ایک بڑی بات ہے نا, بھارت کے ساتھ اسرائیل وہاں پہ. تو یہ اس میں اس کو یہ بنیادی سوال یہاں سے ریاست میں آگے چلنا ہے. ریاست نے آگے اس بات سے نہیں چلنا کہ جی انڈیا کے ساتھ آپ کا تو جھگڑا ہے وہ چلتا رہے گا ہمیشہ, ٹک 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 ٹک, ایک گورنمنٹ آئی, کانگریس آ گئی, ادھر بی جے پی آ گئی, فلاں آ گئی. اصل بات یہ کہ اسرائیل کہاں سے آ گیا بیچ میں. اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ میرا خیال سے آنے والے دنوں میں لوگ اس کو پوچھیں گے, اور پوچھنا چاہیے لوگوں کو کہ بھائی ذرا جواب دیں. ہمارا کوئی معیشت ہے, ہماری کوئی سرحد ہے, ہمارا کوئی ان کے ساتھ کیا جھگڑا ہے, ہم کوئی فلسطینیوں کے سپورٹ میں اس وقت کسی تنظیم کے ساتھ کھڑے ہیں, کیا ہے. محمود عباس کو میں پسند نہیں کرتے, OIC میں سب سے زیادہ ہمارے خلاف ان کے نمائندے نے بات کی ہے. بہرحال اب آپ آ جائیں ذرا یہ کہ اس جنگ میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے. میں ابھی میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی بات کروں گا, جو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کو 4 انجائنا کے اٹیکس ہوئے ہیں. اچھا پچھلے ایک ہفتے میں. لیکن آپ صرف یہ بات ذرا دیکھیں کہ ایک تو جنگ ختم نہیں ہوئی, بالکل جنگ ختم نہیں ہوئی, بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ جب اتنی ساری باتیں کھل کے ہو گئی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آج فیاض الحسن چوہان صاحب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پر استعفیٰ لے لیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں وفاقی یا امکانات ہیں کہ وفاقی کابینہ میں یا پنجاب کی کابینہ میں کوئی مزید تبدیلیاں آئیں؟ فیاض الحسن چوہان کا صاحب کا تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو بیان تھا اس کے بعد ایک ظاہر ہے یقیناً ایک بہت ہی متنازع بیان تھا، دباؤ آیا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور اب دیکھیں کہ مرکز میں اور شاید آنے والے دنوں میں اور بھی کوئی استعفے وغیرہ آ جائیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیں سارے کے سارے، اور وہ یہ بات ہے کہ یہ تمام جو کچھ پاکستانی سیاست میں ہو رہا ہے نا ارریلیونٹ ہے. میں نے فلانا ڈماکنا وہ مقدمے کھل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ایک طرح سے ریلیونٹ اس لحاظ سے ریلیونٹ ہے کہ لوگوں کو چسکا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، فلانا کیا ہو رہا ہے، فلانے کو پکڑا گیا، فلانے کو اٹھا لیا، فلانے کو یہ وہ تارا چلتا رہے گا. بنیادی سوال اپنی جگہ رہ گیا، اور بنیادی سوال یہ ہے کہ اسرائیل کہاں سے آ گیا بیچ میں، اور اسرائیل کا کیا، اس بات کو جب تک کھل کے اس کا جواب نہیں ڈھونڈا جائے گا بات آگے نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اب جنگ کے نئے مراحل شروع ہوں گے. اب یعنی بظاہر آپ کو آنے والے دنوں میں ایک تو تلخی ہے، دیکھیں نا آج پھر دوبارہ وہ خبر آئی کہ جی آپ دوست جو ہے ان کی سب میرین آپ کی جو پانی ہے پانیوں میں، اور یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، وہ پانیوں کی طرف جاری تھی، آپ کی نیول فورسز نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور اس کے بعد ٹھیک ہے. لیکن یہ جنگ ابھی چل رہی ہے، اور اگلا مہینہ 1.5 مہینہ مودی صاحب کیسے جاتے ہیں کیسے نہیں جاتے، کیا کچھ ہوتا ہے اس خطے میں دنیا میں، وہ ہم نے دیکھنا ہے. ایک بات. دوسری بات، سب ذہن اب بالکل اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جس طرح نتنیاہو صاحب کی جو جماعت ہے وہ جماعت ایک انتہا پسند، یعنی وہ اس کو وہ صہیونیت کی طرف ہے، وہ یہودی نہیں ہے، وہ صہیونی ہے، جو زائنسٹ جسے کہتے ہیں، وہ بالکل انتہا پسند. یعنی ان کی جو جماعت ہے لیبر پارٹی، اس کو 1973 میں یہ بیگن اور ایریل شرون اور اس قسم کی شخصیات نے بنایا. ٹھیک ہے جی. لیکن جو انڈیا میں اس وقت صورتحال ہے مودی صاحب کی، ہم اس بات کو ذرا تھوڑا سا یعنی میں مختصر الفاظ میں سمجھاؤں کہ جو مودی صاحب ہیں وہ جس نظریے کے حامی ہیں، وہ نظریہ عام جو ہندو ہیں، جو ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں، ان سے بالکل مختلف ہے. وہ ایک انتہا پسند جو ہے وہ ہندو ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی شخصیت ہیں. اور وہ جس بی جے پی اور جس آر ایس ایس سے ان کا تعلق ہے، 8 سال کے تھے مودی صاحب، چھوٹے سے تھے 8 سال کے جب انہوں نے آر ایس ایس جوائن کی تھی. آر ایس ایس جو ہے یہ جو 1925 میں آر ایس ایس بنی تھی. جی 1925. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں یہاں پہ بات کرنے لگا ہوں. آر ایس ایس جو ہے وہ 1925 میں بنی تھی، اور آر ایس ایس جو ہے وہ مہاتما گاندھی کے خلاف تھی، یعنی وہ گاندھی کے خلاف تھے. اور آر ایس ایس کے ہی ایک بندے نے جو آر ایس ایس کا سے تعلق رکھتا تھا، اور جو آر ایس ایس کے جو سربراہ تھے جنہوں نے آر ایس ایس بنائی تھی، دموکان سرواکر، جن کو ویر سرکار کہتے ہیں، ہندوتا کی تھیوری جنہوں نے پیش کی، وہ جو گاندھی کا قتل تھا اس قتل میں وہ گرفتار ہو گئے تھے. آر ایس ایس والے، آر ایس ایس کے بندے نے جو بانی تھا وہ گرفتار ہو گیا تھا. اچھا، اب مسئلہ کیونکہ وہ نتھو رام گوڈسے جو تھا وہ گاندھی صاحب کو قتل کرنے سے پہلے وہ اس بندے سے ملا تھا، ویر سرکار، جو کہ اس تحریک کے بانی تھے آر ایس ایس کے. اور ان کا یہ کہنا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ گاندھی جو ہے وہ غدار ہے، گاندھی دھوکے باز ہے، گاندھی مسلمانوں سے ملا ہوا ہے. جی بالکل اس طرح جس طرح ہمارے ہاں قائد اعظم محمد علی جناح پر فتوے لگتے تھے، کچھ مذہبی عناصر یہاں فتوے لگاتے تھے قائد اعظم پہ اور پاکستان کے خلاف تھے پاکستان بننے کے، اسی طرح سے بھارت میں یہ جو پارٹی تھی آر ایس ایس جو 1925 میں بن گئی تھی، یہ پارٹی گاندھی کے خلاف تھی. اور پھر اس پارٹی کے بندے نے قتل کر دیا مہاتما گاندھی کو، ہندو نے، یعنی کسی مسلمان نے، سکھ نے نہیں مارا. اور ان کا نظریہ بڑا عجیب و غریب قسم کا نظریہ تھا. اچھا، یہ جو بندہ تھا ویر سرکار یا دموکان سرواکر، اس بندے کو پکڑ کے کالا پانی کی سزا میں بھیج دیا تھا 50 سال کے لیے. یہ بڑا فریڈم فائٹر اور اس طرح کی ان کی شخصیت تھی. اور لیکن 50 سال کی سزا ہو گئی تھی، بہرحال وہ بعد میں معاف ہو گئی، قتل کے الزام میں ہوئی تھی. اچھا بہرحال، اور لیکن اس کا جو نظریہ تھا، انتہا پسند نظریہ، ہندوتا کا نظریہ، وہ یہ تھا کہ ہندو مت
جین مت، سکھ مذہب، بدھ مت، یہ سارا ایک ہی ہے، یہ سارے ایک ہی مذہب ہیں. اور عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا اس جگہ سے، یہ جو جگہ ہندوستان ہے، یہ جو برے صغیر سے کہیں آپ جو بھی کہیں، یہاں پر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی جگہ مشرق وسطی میں ہے جی. ان کو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ نظریہ تھا اس بندے کا کہ ان کو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ جو دھرتی ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ ان مذاہب کی جگہ ہے، بدھ مت کی، سکھوں کی، یہ جین مت والوں کی جگہ ہے، یہ ہندوؤں کی جگہ ہے، یہ عیسائیوں اور مسلمانوں ان کی جگہ مشرق وسطی میں ہے. اور اس نظریے کے ساتھ پھر وہ آگے بڑھا تھا، اور اس نے پھر وہ پورے مہاتما گاندھی کے خلاف منافق کا، پھر گاندھی کے اس لیے بھی خلاف تھے وہ کہ گاندھی جو ہے وہ خلافت موومنٹ کے ساتھ تھے. اور یہ ایک اور دلچسپ بات کہ بھارت جب بن بھی گیا، ان کی ڈیتھ تو بعد میں ہوئی آزادی کے بعد، لیکن بھارت نے فلسطینیوں کے جو حق میں وہ ڈال دیا، اس کے اوپر بھی یہ خلاف تھے، کیونکہ یہ جو تھے یہ اسرائیل کے حامی تھے کھل کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہی کے پھر ایک چاہنے والے نے، انہی کے پیروکار نے گاندھی کو قتل کر دیا. اور انہی کی جماعت سے پھر آگے جا کے نکلتے ہیں نریندر مودی. اور نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد وہ بی جے پی بنتی ہے. اور بی جے پی جو ہے وہ، یعنی یہ ان کا عام ہندو جو برادری ہے یا ہندو مذہب کے جو ماننے والے ہیں، اس گروہ کا ان سے تعلق کانگریس کے خلاف تھے. جیسے آپ کے ہاں مذہبی عناصر مسلم لیگ کے خلاف تھے، اس طرح یہ تمام لوگ کانگریس کے خلاف تھے. اور یہ تمام، ان کو اتنی پذیرائی وہاں نہیں ملی، لیکن ایک نظریہ بنتا رہا اور وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ آخر کار وہ نریندر مودی کی شکل میں آپ کے سامنے آ گیا. اچھا، اور نریندر مودی صاحب جو ہیں، اب وہ نریندر مودی 1 مہینے بعد یہ طے ہونا ہے اس دنیا میں کہ بھارت جو ہے اس میں وہ جہاں پہ نہرو، مطلب یہ نہرو کو گالیاں دیتے تھے، یہ جو ویر سرکار تھے یہ نہرو کے بھی خلاف تھے، یہ ترنگا کے بھی خلاف تھے، یہ جھنڈے کو نہیں مانتے تھے. اس میں کہتے تھے کہ یہ باقی 2 رنگ کہاں سے آ گئے، اس کو تو صرف زعفرانی رنگ ہونا چاہیے، اس میں باقی 2 رنگ کیوں ڈال دیے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اس میں صرف ایک رنگ ہونا چاہیے، اور وہ رنگ آپ کو آر ایس ایس کے اور بی جے پی کے اور باقی جو انتہا پسند جماعتیں ہیں وہاں پہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سیفرون یا زعفران کا جو رنگ ہے ان کے جھنڈوں میں نظر آتا ہے آج. تو یہ تو جھنڈے کو نہیں مانتے تھے اور آج بھی نہیں مانتے. اب بات یہ ہے کہ آج وہاں پر یہ فیصلہ ہونا ہے بھارت میں کہ بھارت میں ایک سیکولر ریاست جہاں پر آزاد جو خیالات رکھنے والے ہندو ہیں جو اکثریت میں ہیں، کیا انہوں نے رہنا ہے، جو کانگریس میں ہیں، جو کرکٹرز ہیں، جو بیوروکریسی میں ہیں، جو انہوں نے رہنا، ان کا یہ دیش ہے، یا یہ وہ دیش ہے جہاں پر جو صرف بقول آر ایس ایس کے، جہاں پر دیوتا اور ان کے، یعنی یہ منتخب، جیسے اسرائیل میں وہ سہونی کہتے ہیں نا کہ ہم منتخب، ہم چوزن پیپل ہیں، ہم منتخب قوم ہیں، یہ بھی کہتے ہیں منتخب قوم ہے. یہاں کسی اور یہ جگہ جو ہے یہ صرف دیوی دیوتاؤں کی جگہ ہے، یہاں پر باقی لوگ یہاں سے دوڑ جائیں، بھاگ جائیں، نکل جائیں باقی مذاہب کے. اچھا، اب کیا کانگریس، کیا گاندھی جی کا آپ کو چاہیے بھارت، یا وہ بھارت چاہیے جس نے گاندھی کو قتل کر دیا تھا، گوتھے والا بھارت؟ یہ فیصلہ ہونا ہے اب بھارت میں. اچھا، تو اب ایک تو یہ ہے کہ جھگڑا آنے والے دنوں میں ہوگا کسی نہ کسی انداز میں. مودی صاحب روز آپ آگے پیچھے، ابھی وفود کے تبادلے شروع ہو جائیں گے، ظاہر ڈی جی ایم باتیں کریں گے. دنیا تمام رک گئی ہے اس وقت، آپ یقین کریں پوری دنیا اس وقت یہ دیکھ رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کا نام آ گیا اور وہ بھی انڈائریکٹلی آیا. براہ راست تو ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب نے ٹی وی اینکر سے بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ تو نہیں دی پبلک میں یا پریس کانفرنس کرتے ہوئے، قوم سے خطاب میں تو نہیں کہا، لیکن ایک طرح سے نام آ گیا. اس سے پہلے ہمیشہ ڈھکے چھپے انداز میں کہیں پر ہمارا ان سے رابطہ ہوتا تھا، کہیں سے رابطے نہیں ہوتے تھے، تعلقات خراب ہوتے تھے. ایک سفارتی لیول پہ تعلقات بھی بنے درمیان میں، مختلف ممالک کے اندر پاکستانی سفارت خانے جو ہیں وہ رابطے میں رہتے تھے، لیکن پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ اس طرح سے بات ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ریاست پاکستان آگے کیسے چلتی ہے، کیونکہ یہ سارے جو ممالک ہیں ان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور یہاں پینک ہے. مودی صاحب پینک میں بھی ہیں، شرمندگی میں بھی ہیں، اضطراب میں بھی ہیں. ان کا میڈیا خاص طرف چل پڑا ہے. مجھے بتائیں کہ الیکشن سے پہلے وہ، جیسے میں نے پہلے بات کی، کیا وہ بیانیہ تبدیل کریں گے، کسانوں کی بات کریں گے، مزدوروں کی بات کریں گے، معیشت کی بات کریں گے؟ نہیں،
وہ پاکستان کی بات ہوا ہے نہیں ہوا، حملہ، سرجیکل اسٹرائک، گھس کے ماروں گا، فلاں کروں گا، ڈھما کروں، اس میں اس ایڈونچرزم میں. لیکن جو مجموعی طور پہ دنیا ہے غالباً وہ مودی صاحب درمیان میں پھنس گئے. وہ مودی صاحب کو غالباً فارغ کرنے جا رہی ہے الیکشن سے، جو آثار نظر آ رہے ہیں باہر کی میڈیا میں اور باہر کے ذرائع ابلاغ میں. اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر جیسے میں نے کہا نا بہت سے کردار ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. ارریلیونٹ، مکمل ارریلیونٹ. یعنی پولیٹیکل ایکٹرز بے شمار ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. ریاست اب حاوی آ گئی ہے. اب ریاست کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی بات ہو رہی ہے. پاکستان نے خطے میں کیسے رہنا ہے، پاکستان نے آگے کیسے نکل کے جانا ہے، آگے کیا کردار ادا کرنا ہے دنیا میں. بھارت نے فیصلہ کرنا ہے. ابھی پاکستان فیصلہ کر چکا ہے، اور پاکستان ایسے فیصلہ کر چکا ہے کہ جو اقدامات پاکستان کر رہا ہے یہ کوئی معمولی اقدامات نہیں ہیں. یہ جب 9/11 کے بعد یہ پابندیاں وغیرہ مختلف جماعتوں کو کالعدم قرار دیا گیا، یہ کیا گیا، میں نے کبھی بات نہیں کی، ہوتی تھی کالعدم، نہیں ہوتی تھی، کام کرتے رہتے تھے دوسرے ناموں سے، اس نام سے اس نام سے. پہلی بار پاکستان سنجیدگی نہیں، مکمل آپ سمجھ لیں کہ ایک مکمل یقین کے ساتھ پاکستان نے طے کر لیا ہے کہ کالعدم جماعتیں، ان کے چندے، ان کے اسلحے ادھر ادھر مکمل پابندی ہوگی. مکمل، اور وہ ایسی پابندی ہوگی کہ دنیا دیکھ رہی ہوگی بالکل. اور اس میں یہ مسعود اظہر صاحب پہ تو پہلے میرا خیال کے مطابق پہلے پابندی لگ جانی چاہیے تھی مسعود اظہر صاحب کی سرگرمیوں پہ، کیونکہ مسعود اظہر جو ہیں یہ 50 سال ان کی عمر ہے، بہت زیادہ کوئی ضعیف آدمی نہیں ہے. لیکن 50 سال کی عمر میں مگر ان کے جو کارنامے ہیں یہ تو پتہ نہیں صومالیہ اور برطانیہ اور افریقہ اور ادھر ادھر گھومتے گھامتے، یہ پوری دنیا میں گھومتے گھامتے پھر کہیں سری نگر میں گئے، وہاں پہ پکڑے گئے، کوئی جعلی پاسپورٹ تھا، اس کے بعد وہ میرا خیال 1994 میں، اس کے بعد یہ گھومتے رہے پوری دنیا میں. اس سے پہلے گھومتے رہتے تھے، اس کے بعد پکڑے گئے. اس کے بعد ان کی رہائی کے لیے وہاں پہ غیر ملکی اغوا کر لیے گئے، اور ان میں سے ایک بھاگ گیا اور باقی قتل ہو گئے. اور پھر 4 سال بعد جو ہے وہ پھر ہم سب کو یقین یاد ہوگا کہ ایک بھارتی جہاز جو اغوا ہوا، کٹمنڈو سے وہ نئی دہلی جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ قندھار لینڈ ہو گیا. اچھا ایک کمال کی بات یہ ہے کہ جب وہ لینڈ ہوا، لوگوں کو پتہ نہیں لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں، کہ جب وہ لینڈ ہوا قندھار میں تو طالبان کے قبضے میں وہ علاقہ تھا. تو انڈین انٹیلیجنس کے پاس یہ اطلاع تھی کہ طالبان ان کے ساتھ ہیں. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ رپورٹ ہی دے رہی تھی کہ طالبان کے پاس لینڈ ہو گیا ہے. تو خدا کا شکر ہے، مطلب یہ بھگوان کا شکر ہے، جو بھی کہہ رہے تھے وہ، کہ شکر ہے کہ وہاں لینڈ ہو گیا اور فوراً ہی رہا ہونے والے ہیں، کیونکہ طالبان تو ہمارے ساتھ ہیں. اور بعد میں جو ہے وہ ان کو بڑا دھچکا لگا کہ یہ معاملات خراب ہو گئے. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ یہ مسعود اظہر رہا ہوئے، اور رہا ہونے کے بعد تو بہت اچھا ہے ان کے بھائی کو، یہ بھائی ان کے شاید یہ بھی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں ماضی میں، ان کو گرفتار وغیرہ کرتے ہیں، ان پابندیاں عائد کرتے ہیں، بہت اچھا ہے. اور کالعدم جماعتوں کو پاکستان میں، جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا، وزیر اعظم، ساری جماعتوں، سب جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ کوئی جیش، کوئی لشکر اس ٹائپ کی چیز پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. اب لیکن بات ساری یہ ہے کہ اب یہ جو ارریلیونٹ، اب آج دیکھیں نا، آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا. قومی اسمبلی کا ایسا اجلاس جیسا آج ہوا ہے، یہ ایک تاریخی اجلاس تھا. اس میں تلاوت ہوئی ہے، تلاوت کے بعد میرا خیال سے ایک نعت پڑھی گئی ہے، اس کے بعد قومی ترانہ ہوا ہے، اور قومی ترانے کے بعد اجلاس پوسٹپون ہو گیا. مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ارریلیونٹ بھی چھوٹا لفظ ہے. اب میں ان کو کیا کہوں اس قومی اسمبلی کو. میں جمہوریت کی بات نہیں کر رہا، میں اس یہ قومی اسمبلی ایک دن، صرف یہ 2 دن وہ قرارداد منظور کروا کے، اور پھر اس کے بعد آج نعت، قومی ترانہ، تلاوت، اجلاس ملتوی ہو گیا کل تک. اب یہ کل تک بیٹھ کے یہاں پہ یہ کھائیں گے، پیئیں گے، ٹھونسیں گے، مطلب عیاشی کریں گے، پتہ نہیں خدا جانے فائلیں سائن کر رہے ہیں، کیا یہ کریں گے. ان کے اوپر کیوں نہیں، اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ان پہ پابندی لگائی جائے، ان کو پوچھا تو جائے، ان کو ان میں کالعدم کیوں نہیں قرار دیتے. یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ قومی اسمبلی کا اجلاس پتہ 3 منٹ جاری رہا ہے آج، 3 ساڑھے 3 4 منٹ بعد اجلاس ملتوی ہو گیا. کل اجلاس ہوگا، کل کیا باہر جھونکنی ہے وہ دیکھ لیں، اس کا انتظار کرتے ہیں. تو مطلب اس میں اب میں کیا کہوں، سیاسی جماعتیں ملک کی بڑی، مگر حرکتیں ان کی بھی کالعدم ہونے والی ہیں کہ کالعدم ان کو قرار دے دیا جائے. ان کی ان سے کم نہیں حرکتیں، یہ جتنا کھا مر رہے ہیں یہ ان کی بھی حرکتیں ویسی ہیں. بہرحال اچھا اب آ جائیں کہ ملکی سیاست. اچھا ملکی سیاست میں یہ ریاست کیا کر رہی ہے؟ یہاں پہ ملکی صورتحال پہ بات کریں. نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور ہسپتال بھی منتقل کر لیا گیا ہے ان کو.
بہت جی، نواز شریف صاحب کی طبیعت کے بارے میں تو میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں. شہباز شریف بھی بہت زیادہ بیمار ہیں. اس لیے میں بات یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کی رپورٹ دیکھی ہوئی ہیں. یہ شہباز شریف صاحب کی رپورٹس میں نے کچھ عرصے پہلے دیکھی ہیں، اور ان کی رپورٹس میں جو ہے وہ مجھے اس بات کا تو علم تھا کہ ان کی ایک زمانے میں ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا، اور کینسر ڈائگنوز ہوا ان کو بڑی آنت کا، اور بڑی آنت کا وہ نکال دیا وہاں سے کینسر. لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی آنت کا بڑا حصہ کاٹا بھی گیا ہے. بہرحال یعنی کولیکٹمی جسے کہتے ہیں. تو بہرحال ان کو ان کی سرجری ہے، ان کی ہوئی ہے. اب وہ اللہ کرے مطلب خیریت سے رہیں. لیکن نواز شریف صاحب کی ہارٹ سرجری، اور ہارٹ سرجری خراب ہو کے اور اس کے بعد ان کو پرابلمز ہیں، تو اچھا ہے کہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، اور ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ جو مریم نواز صاحبہ بار بار میرے والد کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہو. یار آپ کے والد کو اللہ، آپ دعا کی لوگوں سے ایک ٹویٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو خیریت سے رکھے. میری بہن مریم نواز صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو خیریت سے رکھے. اب یہ دعا یہ کریں، میرے والد کو کچھ ہو گیا، میرے والد کو ہو گیا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو عمران خان حکومت، مطلب اس میں بھی مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز میں جب سیاست لے آتے ہیں. اب دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، سب لوگ سارے مل کے دعا کریں کہ نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک ہو جائے. ان کو کچھ ہو گیا تو حکومت ذمہ دار ہوگی، یہ ہو گیا تو حکومت ذمہ دار ہوگی. بہرحال نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے. ان کو ہسپتال شفٹ کرا کے ان کا پراپر علاج ہونا چاہیے، اور وہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ جہاں پر فیسلٹیز ہوں. ظاہر ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، بڑی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، تو ان کا علاج ہونا چاہیے. لیکن مریم نواز صاحبہ اس میں بھی ایک سیاسی وہ لے کر آ جاتی ہیں جس سے بات وہ خراب ہو جاتی ہے. یہ ہو گئی بات. دوسری بات زرداری صاحب. اچھا، اب زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کا جو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، دیکھیں اسلم مسعود صاحب نے اتنا بڑا پنڈورا باکس کھولا ہے. میں یہاں ان شخصیات کے نام نہیں لینا چاہ رہا، یعنی پوری سندھ کابینہ کہیں نہیں بچ رہی، نہ موجودہ نہ پچھلی نہ اس سے پچھلی، اور اتنے لوگ، اتنی کاروباری شخصیات، اتنی شخصیات اس کے اندر اگلے کچھ عرصے میں، کیونکہ ریاست اپنا کام کرے گی، ہندوستان کے ساتھ آپ کا کھیل ٹک 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 ٹک، ہائی الرٹ پہ آپ کی فورسز کھڑی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز، آرمی، نیوی، دبئی، آپ کی کیا پورے دنیا کی، جب سے اسرائیل کا نام آپ نے لیا ہے، اور وہ نام بھی ظاہر کھل کے نہیں لیا، ٹی وی اینکر سے بات کرتے ہوئے لیا ہے وزیر اعظم نے، لیکن جب سے نام سامنے آیا ہے تو اس کے بعد پوری دنیا اب ظاہر ہے کہ دیکھ رہی ہے کہ کیا پورا انٹیلیجنس کا ایک کھیل، بہت بڑا کھیل خطے میں شروع ہو گیا. اب اس میں یہ ارریلیونٹ کریکٹرز ہیں جو پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے. اچھا، اب لے گئے، اب ان کو گرفتار کرنا ہے، اور گرفتاریاں ہوں گی، نااہلیاں ہوں گی، سزائیں ہوں گی. لیکن یہ بٹن جو ہے یہ فاسٹ فارورڈ، یہ بٹن دب گیا ہے، اور یہ تیزی کے ساتھ اب ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بیچ میں پاز آ گیا تھا نا انڈیا کے ساتھ، آپ کی ظاہر ہے کہ ایک ٹینشن شروع ہوا، لیکن اب یہ تیز ہونے جا رہا ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ 17 مارچ کی تاریخ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت اپنے ذہن میں رکھے. جی ڈاکٹر صاحب، زرداری صاحب نے قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گی. زرداری صاحب آج کہتے ہیں کہ میں اس لیے خاموش ہوں کیونکہ ملک کے حالات جو ہیں وہ نازک ہیں. کیا واقعی اسی وجہ سے خاموش ہے وہ تو دیکھیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی آپ جو قومی اسمبلی میں سپیچ تھی، اس سپیچ کو، زرداری صاحب کی تقریر کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ سنیں. زرداری صاحب نے بڑی بہت مناسب، جو ظاہر ہے مطلب ان کی جو ان کے پوائنٹس تھے کہ او آئی سی میں ہمیں جانا چاہیے، ہمیں پلیٹ فارم نہیں چھوڑنا چاہیے، فورن پالیسی کے حوالے سے ہی وہ باتیں ان کی بالکل، اور باقی جو ان کی پارٹی کے تمام پیپلز پارٹی کی قیادت جو خطے کے حوالے سے یا جو ورلڈ ویو دے رہی ہے وہ بالکل درست دے رہی ہے. بالکل اس میں کسی کو کوئی قاہرہ صاحب ہو، باقی شخصیات ہو، مسلم لیگ ہو، جب ملک کا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کی وجہ سے وہ جو ان کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ چھڑ جائے، حالات خراب ہو جائیں تو اس کا تو ان کو سب کو فائدہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں بات کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور مسلم لیگ نواز کی قیادت، یہ دونوں، اور مرکزی قیادتیں، یہ 9/11 ہو گیا. 9/11 ہونے کے بعد ان دونوں پارٹیوں کی جو قیادتیں ہیں ان سے میری اپنی، یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر، میری اپنی جب بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ 9/11 ہو گیا ڈاکٹر صاحب، تو 9/11 کی وجہ سے مشرف کو جو ہے ٹائم مل گیا، ورنہ ہم تو مشرف کو گرا دیتے بہت پہلے. لیکن 9/11 ہو گیا، امریکہ آ گیا ساتھ،
مشرف کے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ٹھوس ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا اس قسم کی کوئی چیز. اب اگر جنگ چھڑ جاتی، حالات خراب ہو جاتے تو اس کا ان کو فائدہ ہونا تھا یا ان کو نقصان ہونا تھا، یہ تو غور طلب بات ہے. اب اگر سکون ہو جاتا ہے تھوڑا سا اور حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو ان کے مقدمات اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں اپنی جگہ چل رہی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا یعنی آپ سمجھیں کہ بظاہر دیکھنے میں آپ کو تناؤ کم نظر آئے گا پاکستان اور ہندوستان کا ابھی آنے والے دنوں میں. اب جیسے تھوڑا سا سکون ہو گیا، ایئر اسپیس کھل گئی، لیکن سب ہائیسٹ الرٹ پہ ہیں، ہائیسٹ الرٹ پہ کہ کسی بھی وقت کوئی جنگ چھڑے گی، کوئی چھڑ سکتی ہے جنگ، کوئی شرارت. کیونکہ مودی صاحب کا جو درجہ حرارت ہے وہ نیچے نہیں آ رہا، اور مودی صاحب جو ہیں مطلب اس کو ہندو ریاست، میں نے کہا نا ہندو ریاست یا ایک سیکولر ریاست، یہ فیصلہ ہونا ہے اس وقت. ایک بڑا کھیل ہے، ایک بہت بڑا کھیل ہے. اچھا، اور اگر چائنا کو یہاں پر محدود رکھنے کے لیے بھارت کو، ظاہر بھارت کی تو اسی لیے یہاں پہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ مغربی ممالک اور بڑی پاورز آ رہی ہیں کہ وہ چائنا کو کنٹین کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کو ایک ہندو ریاست، انتہا پسند ریاست بنا کے، یا ایک مناسب سیکولر اسٹیٹ بنا کے کہ جو بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں اپنے پڑوسیوں سے، لوگوں سے، دائیں بائیں، اس طرح کی شکل دیکھ کے وہ چائنا کو کنٹین کریں گے؟ یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ ہونا ہے. اچھا، اب اس میں آپ کے پولیٹیکل پلیئرز یہ پریشان ہو رہے ہیں اندر ہی اندر. یہ دیکھیں نا، یعنی بس قرارداد ہو گئی، سکون ہو گیا اگر بھارت کے ساتھ، تو یہ پریشانی شروع ہو گئی کہ مجھے جو اب مریم نواز صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب کے لیے پریشان ہے. بنیادی ایشوز اپنے ان کے یہی ہیں سارے. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میں چپ ہوں، ملکی حالات کی وجہ سے، بات بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ تاریخ جو ہے وہ 7 مارچ جو ہے وہ آخری تاریخ ہے جو سپریم کورٹ نے دی تھی، اور ریفرنس اور 29 ریفرنسز ہیں، 29 ریفرنسز ہیں، 4 تیار ہیں. اور میں پھر یہ دوبارہ بات کہہ رہا ہوں کہ بلاول کا نام بھی آ رہا ہے. پہلے جو ہے وہ ذہن میں تھا کہ شاید بلاول کا نام نہ ہو کسی ریفرنس میں، لیکن جو پاک لین پیراتھن ہے، پہلا ریفرنس جو بڑا بن رہا ہے، اس میں تو بلاول ہیں ایز اے سی او ڈائریکٹر. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ پیپلز پارٹی کس طرح سے نبرد آزما ہوتی ہے، کیسے نکلتی ہے، وہ گرفتاریاں، وہ اندر، اور اتنا کچھ. اسلم مسعود اور یہ جو ان کے 2 بندے عارف اور عمیر جو ہیں، جو اکاؤنٹنٹ تھے، وہ بھاگے ہوئے، ان کو پکڑ لیا، وہ لائے جا رہا ہے واپس. اس کے بعد اور بہت ساری یونٹ آغا سراج درانی صاحب کے کیس میں بھی بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. ان کے لاکر سے غیر ملکی کرنسی اور سونا بھی برآمد کیا ہے نیب نے. نہیں، غیر ملکی کرنسی اور سونا تو پتہ نہیں کس کے لاکروں میں ان کا تھا، نہیں تھا، کیا تھا، وہ تو چل ہی رہا ہے. آغا سراج درانی، دیکھیں آغا سراج درانی تو آ گئے، وہ تو اومنی گروپ میں یہی جو بات کہہ رہا ہوں کہ اومنی گروپ کا تو ایک معاملہ ہے نا. اب آغا سراج درانی صاحب کا بظاہر تو کوئی اومنی گروپ سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، لیکن اور میرا نہیں خیال کہ اومنی گروپ کے ساتھ ان کا کوئی کہیں کسی جگہ نام سنا گیا ہو کہ آغا سراج درانی صاحب کا کوئی اومنی گروپ کے ساتھ تعلق ہو. لیکن الگ سے تمام کی تمام جو شخصیات ہیں، چاہے ان کا اومنی گروپ سے تعلق ہو یا نہ ہو، انہوں نے اپنے اپنے طور پہ چھوٹے چھوٹے اپنے ننے مننے اومنی گروپ بنا کے رکھے ہوئے تھے. یہ بے نامی کسی اور کے نام پہ، نوکر فلانا ڈیمانڈ کرنا، جائیدادیں، پراپرٹیاں، تو یہ سارا کا سارا جو سندھ میں، اور اتنا میں جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ اسلام آباد کا پنڈی میں یہ منتقل ہو رہا ہے کیس، اور ظاہر ہے عرفان منگی جو ہیں وہ ان کے بارے میں زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ ڈنک مارتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے عرفان منگی صاحب کو، ان کو زرداری صاحب کو علم ہے، اور یہ سارے مقدمات اور ریفرنسز دائر ہونے والے ہیں. ریفرنسز کے بعد وہ گرفتاریاں شروع ہوں گی. اب اس میں اندر جو ہے جو سب سے اس وقت ریاست پاکستان ویسے کمال اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، جو میں کہتا ہوں بار بار کہ یہ معجزہ ہے پاکستان. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جتنے مہرے تھے، چاہے وہ کلدم، اور یہ کلدم جماعتیں جن کے اوپر پابندی لگ رہی ہے نا، آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، اس کے اندر بھی بہت ساری غیر ملکی قوتیں گھس گئی تھیں. جیسے وہ ٹی ٹی بھی بن گئی تھی نا ایک زمانے میں، طالبان جو تھے وہ پاکستان، تحریک طالبان پاکستان، تو پتہ نہیں فلانا ڈماکنا، ادھر ادھر کے دنیا بھر کے لوگ گھس گئے تھے. ان کلدم جماعتوں میں بھی گھسے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کے ساتھ ہے، یہ بھی نہیں پتا. تو اچھا ہے کہ پابندی لگ کے نیشنل پلان آگے چلے، اور ہم دنیا کو سیکولر نہیں، ہم دنیا کو آزاد خیال، سیکولر لفظ غلط استعمال کیا، آزاد خیال، روشن خیالی کی پاکستان بات کر رہا ہے، اور ہندوستان انتہا پسندی کی بات. یہ دن بھی آنا تھا کہ ہندوستان میں وہ کہہ رہے ہیں، وہ ان کا ایک مین کریکٹر نعوذ باللہ بیت اللہ کے بارے میں
جو ہے وہ بک کیے جا رہا ہے. اور یہاں پر پاکستان میں صورتحال ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا اور ان کو سیٹ سے ہٹا دیا گیا. تو پاکستان آگے جا رہا ہے, دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھیں, امن کی بات کریں اور کر رہے ہیں. اور دائیں بائیں لوگ شرمندہ اس لیے ہو رہے ہیں, اس لیے ان کی قیادتیں شرمندہ ہو رہی ہیں کہ وہ ان کا خیال ہے کہ انتہا پسندی کر کے اور وہ پاکستان کے پہ چڑھائی کر دوڑیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اندر وہ جو کوشش تھی کہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کی جائے, اندرونی سوزش بپا کی جائے, خانہ جنگی کی جائے, مختلف پولیٹیکل پارٹیاں, کوئی انقلاب, کوئی فلانا, کوئی تحریک, کوئی یہ, کوئی وہ, کوئی انسانی حقوق, فلانا ڈھماکنا لٹرم پٹرم کے نام پہ سارا شروع تھا, وہ کچھ نہیں ہو پا رہا پاکستان کے اندر. ان کو وہ پٹ گئے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میڈیا میں جتنی انویسٹمنٹ تھی, وہ سیاسی پارٹیز کو جتنی انویسٹمنٹ تھی, وہ ساری فیل ہو گئی. تو آخر میں جا کے پھر یہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے, اس میں بھی آپ سوچیں. میں صرف ایک بار, ان کے آرمی چیف پاکستان کے نشانے پہ تھے, آپ سوچیں کیا حالت ہوتی. آرمی چیف انڈیا کے پاکستان کے نشانے پہ تھے, پاکستان نے چھوڑ دیا, اور ظاہر اچھا کیا. تو وہ لاک کر دیا تھا ان کو پاکستان نے, یعنی ٹارگٹ پہ لے آ گئے اور پھر جانے دیا, ورنہ تو بہت ہی بڑی برائی آ جاتی. لیکن اگر وہ حملہ کرتے, ان کی طرف سے کوئی اور بڑی واردات ہوتی, تو یہاں سے ان کے آرمی چیف کو ہٹ کرنا تھا پاکستان. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اب اختتام کی طرف بڑھیں گے اور ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. جی ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.